दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से मिलने उनकी झेलम अकेडमी गया तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि जो बंदा दुरुस्त बात करता है, बाहवाला बात करता है, अगर वो मेरे इरादे में भी बात करे तो मुझे उस बंदे से कोई इख्तलाफ नहीं है। इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए और उसके अंदर खारबाजी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि फिर हमें भी हक है कि हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के बारे में भी कोई इल्मी इख्तलाफ करें। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप बना के मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को उस तरफ तवज्जो दिलाई। मैं पर्सनली यानी शमसुद्दीन भाई से माजरत करता हूं कि मैंने अपने उस मामले में रुजू करता हूं, बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। तो मैं इस वीडियो की वसातत से जितने भी हमारे ऑडियंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी वीडियो बनाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर ना उनके नए चैनल का लिंक दे देंगे। आप सब लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि दीन के लिए कोई भी बंदा काम कर रहा है मैं सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इंट्रोड्यूस करवाने का कतन ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी भी शख्स के नज़रियात के साथ 100% एग्री करता हूँ और ना मैं किसी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे नज़रियात के साथ 100% एग्री करे। इख्तिलाफ राय का हक तो सबको हासिल है। बहरहाल जो भी पॉजिटिव काम जिस हवाले से कर रहा है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनका जो नया चैनल है उसका लिंक अपनी इस वीडियो के नीचे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट्स के अंदर भी उन कमेंट्स को पिन कर देंगे। तो मेरी तमाम भाइयों से और बहनों से गुजारिश है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस हवाले से जो तो आज भी जिस तरह मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो अभी हम मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का क्लिप सुनेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी राय देंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ मिर्ज़ा इंजीनियर साहब अपने चैनल पर इस बारे में भी बात करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे नज़दीक तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल भी कहते हैं, कज़्ज़ाब भी कहते हैं, मगर चूँकि इनका नाम भी मिर्ज़ा से शुरू होता है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम भी मिर्ज़ा से शुरू होता है तो कहीं जहन के किसी गोशे में ये बात ना आए कि शायद ये मिर्ज़ों की वजह से कोई मिर्ज़ा इंजीनियर साहब उनकी इन बातों की तरफ तवज्जो कम कर रहे हैं। मगर मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि ऐसा नहीं है। मगर खाली मुँह से कज़्ज़ाब कह देना, दज्जाल कह देना ये काफ़ी नहीं है। इसके आगे भी हमें मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आपके कुछ सबूत चाहिए। तो चलिए, आपने अपनी इस वीडियो के अंदर एक ख्वाब का भी जिक्र किया और आइए उस वीडियो को सुनते हैं। फिर हम भी आपको एक ख्वाब दिखाएंगे, बाहवाला दिखाएंगे और मैं ये चाहूँगा कि आप इस ख्वाब के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए और लोगों को दिखाइए। अगर आपको किताब की ज़रूरत हो तो मैं PDF में भी आपको भेज सकता हूँ और अगर मुझे कहें तो ये मेरे पास सारी किताबें लगी हैं, मैं झेलम अकेडमी आपके पास लेके आने को भी तैयार हूँ। आप उसके 2 सफ़े आगे 2 पीछे सारी तसल्ली से ऊपर नीचे पढ़ लीजिए और फिर ज़रूर इस पर क्लिप बनाइए ताकि मैं ये चाहता हूँ ये जो अहमदी आंसर वाला है जो आपका दोस्त है कादियानी, इसको भी पता चल जाए। बिल्कुल। अब देखिए रशीद अहमद गंगोई सब्दियों बंदियों के मुजद्दिद क्या लिखते हैं। वो क्या तो चलिए आइए वो ख्वाब सुनते हैं और जहाँ जहाँ रुके मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँ उन बातों को आप ज़रूर अपनी जो वीडियो बनाएंगे अल्लाह आपको तौफीक दे तो जिक्र ज़रूर कीजिएगा। आइए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की वीडियो सुनते हैं। एक तरफ वाकयात को कहते हैं गुस्ताखाना है, दूसरी तरफ फिर दिफा भी करते हैं। तो ये सिलसिला शुरू से ही इस तरीके से चलता है। आप समझा तो सकते नहीं, हम कहते हैं हम ही आपको समझा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तज़किरा तो रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके हालात ज़िंदगी है और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझ लें आखिरी किस्ती है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे और उनका मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त है कि तज़किरा तो रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, यानी उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में ही उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से। नफ्स की ख्वाहिशात भी बाज़ औक़ात इस तरह सामने आती। अच्छा दोस्तों, आपने सुना जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि हदीस में है कि ख्वाब की 3 किस्में हैं, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से और एक नफ्स की तरफ से। अच्छा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आपने कहा तज़किरातुर रशीद के अंदर ये ख्वाब लिखा हुआ है और फिर आपने कहा उनके चाहने वालों ने लिखा। चलिए मैं भी आपको एक ख्वाब का जिक्र करता हूँ। वैसे आपने 2 का जिक्र किया, एक तो आपने कहा बेदारी की हालत में था और एक ख्वाब की हालत में। मैं भी 2 ख्वाबें जिक्र करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। ठीक है, चलिए ये सुनिए। ये देखिए मेरे पास भी एक किताब है जिस तरह आप दिखाते हैं ना, ये देखिए ये मेरे पास अहमदिया कम्युनिटी की किताब है तज़किरा। ठीक है, और ये तज़किरा जो है ये तज़किरतुल कादियान है, तज़किरतुल रशीद ना समझिएगा, ये तज़किरतुल कादियान है।
اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو منگولوں کا نبی ہے یہ اس خواب کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کتاب کا جو پیج ہے وہ ہے, اچھا یہ پہلی خواب جو منگولوں کے نبی نے دیکھی ہے نا, یہ کہتے ہیں 25 جولائی 1892 کو دیکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں جی یہ 25 جولائی 1892 بمطابق 20 ذی الحجہ 1309, یعنی 20 ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھ رہے ہیں. مہینہ بھی دیکھ لیجئے کون سا ہے, اور خواب کیا ہے بیان کر دوں. چلیں انجینئر صاحب کیا یاد کریں گے, سنیے. کہتے ہیں آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے, یعنی اذانوں کے ٹائم پہ تقریباً, کہ ایک حویلی ہے, اس میں میری بیوی والدہ محمود, یعنی جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ بنا بشیر الدین محمود, اس کی والدہ اور ایک عورت بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک عورت بیٹھی ہے. تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں, اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے. میں پانی کو ڈال چکا تو وہ عورت جو بیٹھی ہے یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے سامنے آ گئی. اب یہ مرزا صاحب کی بیوی نہیں آئی, وہ کہتی وہ جو عورت ساتھ بیٹھی تھی نا, وہ یک دم جب میں پانی ڈال کے فارغ ہو گیا تو وہ یک دم سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے سامنے آ گئی. آگے بانی جماعت احمدی کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں. اب دیکھیں کتنی توجہ سے بانی جماعت احمدی اس طرف دیکھ رہے ہیں. منگولوں کا نبی کتنی توجہ کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے, خود لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ ایک جوان عورت ہے. آہا, مرزا صاحب سن رہے ہیں نا. اب منگولوں کا نبی کیا کہتا ہے کہ ایک جوان عورت ہے, پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے ہے. اب دیکھ لیں کتنی جلدی منگولوں کے نبی نے پیروں سے لے کر سر تک نظر دوڑا دی ہے, کتنی نظر تیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اب یہ دیکھنے کے بعد پیروں سے لے کے سر تک جب دیکھ لیا تو آگے کیا کہتے ہیں پیروں سے لے کر سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے, شاید جالی کا کپڑا ہے. کتنی نظر تیز ہے مرزا صاحب, منگولوں کے نبی کی کتنی نظر تیز ہے. وہ کہتے ہیں شاید جالی کے کپڑے میں آئی ہے میرے سامنے اور سرخ رنگ کے لباس میں. کیا بات ہے, دیکھیں منگولوں کے نبی کی کیسی کیسی خوابیں ہیں. میں نے دل میں خیال کیا, آئے ہائے ہائے. اب منگولوں کا نبی خیال کر رہا ہے, مرزا محمد علی یہ سب سنیں. اب وہ خیال کیا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے. یعنی مرزا صاحب نے اس عورت کے لیے, منگولوں کے نبی نے اس عورت کے لیے اشتہار بھی دیے تھے. یہ وہ بقول منگولوں کے نبی کے یہ وہ اشتہاری عورت ہے جو منگولوں کے نبی کی خواب میں آئی. ٹھیک ہے, اچھا آگے سنیے. لیکن اس کی صورت, آئے ہائے 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 ہائے. مرزا انجینئر صاحب آپ نے اس کی انجینئرنگ کرنی ہے, حالانکہ میں انجینئر نہیں ہوں مگر میں بھی تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں اس کی انجینئرنگ آپ کریں. رضی اللہ نعمانی کو پتہ چلے, پوری قادیانیت کو پتہ چلے, مرزا مسرور کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, مرزا انجینئر صاحب تھان تے مار چھڑیا منگولیاں دے نبی نے پوری امت مرزیاں نو ہیں. اچھا گویا اس نے کہا یا دل میں کہا. اب مرزا صاحب کے کان کتنے باریک ہیں, اب سنیں کیا کہتے ہیں. گویا اس نے کہا یا دل میں کہا میں آ گئی ہوں. اب مرزا صاحب دلوں کے بھید جانتے ہیں, منگولوں کا نبی دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. کیا ہے دلوں کے بھید جانتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, مرزا انجینئر صاحب منگولوں کا نبی کہتا ہے کہ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے. کون؟ وہ خاتون جو سرخ لباس پہنے ہوئے ان کے سامنے آئی اور انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو تاڑا, اس کو گھورا, تسلی سے دیکھا. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا یہ تو وہی عورت ہے جس کے بارے میں نے کتنے اشتہار دیے ہیں. منگولوں کا نبی کیا کہتا ہے, اس عورت کے بارے میں اشتہار دیے ہیں. مرزا انجینئر سے بتائیے گا کیا نبوت اس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کیا امام مہدی جو آئے گا وہ عورتوں کے اشتہار چھاپتا پھرے گا؟ وہ دل میں کچھ کہے, وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا, پتہ چل گیا, غیب کا علم ہو گیا. تو پھر آگے سے کہا کہ یا اللہ آ جاوے. اچھا آگے سنیے, اب یہاں پہ حسرت نہیں رکی, آگے کہتے ہیں اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہو گئی. واہ, وہ عورت بانی جماعت احمدیہ سے بغل گیر ہو گئی, اور کہتے ہیں اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی. اب یہ پتہ نہیں کس وجہ سے کھلی, کیا ہوا, کیسے ہوا, مگر مرزا قادیانی کے بیٹے نے سیرت المہدی میں ایک حوالہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو ایک دفعہ احتلام بھی ہو گیا. اب وہ پتہ نہیں کس لیے ہوا, کوئی خواب کے ذریعے ہوا, کیسے ہوا, بہرحال ہوا ضرور ہے, یہ بیٹے کی گواہی موجود ہے. اب مرزا صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں فالحمدللہ علی ذالک. تو میں امید کرتا ہوں مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ اس خواب کو بھی بیان کریں گے اور اس کی انجینئرنگ کریں گے اور ڈائریکٹ میرے چچا کو پکاریے گا. چلیے اگلا خواب آپ کی اگلی ویڈیو کے دوران انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں اور
پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. اس کے بعد یار اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. ہاں دیکھے نا مرزا صاحب، مزہ آیا نا کہ اگر ایسا خواب آ ہی گیا تو ظالموں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اب امت مرزیہ سے پوچھیں، مرزا محمد علی صاحب جس کو آپ امتی نبی کہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں امتی نبی ہیں. ان کا کلیم تو اس سے بھی زیادہ آگے ہے نا، مگر چلے اس پہ بات نہیں کرتے. تو قادیانی حضرات خود سوچ لیں، آپ کا ذلی بروزی، آپ کا امتی، آپ کا جینون، جس طرح بھی آپ جو بھی اس کو مانتے ہیں، اس کو خواب کیسے آ رہے ہیں. پھر یہاں ایک لفظ بولوں گا نا، مرنے سے پہلے اے قادیانی نوازو، کر لو اس پہ غور. ذلی نبوت چور ہے، حقیقی نبوت اور. اچھا میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتاتا ہوں، یہ جو منگولی نبی ہے جو اس نے یہ خواب دیکھے ہیں، اس وقت اس کی عمر کتنی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس عمر میں بھی یہ بابا کیسے خواب دیکھ رہا ہے. بابے کو بھی شرم نہیں آئی خواب دیکھتے، اور لکھنے والوں کو بھی شرم نہیں آئی، اور جو اس خواب کو مانتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، ان کو بھی شرم نہیں آ رہی. چلیں بہرحال میں آپ کی انجینئرنگ کا انتظار کروں گا کہ دیکھتا ہوں آپ ان خوابوں پہ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں قادیانی بابے کے بارے میں، کیونکہ آخر منگولوں کا نبی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے. چلیے آگے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرا خواب بیان کرتا ہوں. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی. اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں. تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کے کرامات کے طور پر. اچھا جی مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اپنے اس بابے منگولی بابے کے عقیدے سے کیوں اپنا منہ چھپاتے ہیں. اپنی عبادت گاہوں میں یہ بیان کریں، رج کے بیان کریں، یہ خواب اسی طرح بیان کریں، اس کی تشریح کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر خواب بیان تو کریں. دیکھیں ایک منگولی نبی خواب دیکھتا ہے اور قادیانی امت جو ہے اسے بیان نہیں کر سکتی، وہ اپنے منگولی بابے کی خوابوں کو نہیں بیان کر سکتے. اس کا مطلب ہے اس میں ان کو کوئی نہ کوئی خوف ہے. چلیے دوسری خواب سنیے، کیا یاد کریں گے. اچھا میں آپ کو میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ میں آپ کو اس کی عمر بتاؤں گا بابے کی نا، منگولی بابے کی، جس وقت اس عمر میں یہ خواب دیکھ رہا ہے. اب یہاں لکھا ہے 14 اگست 1892، ٹھیک ہے. اور قادیانیوں کے نزدیک یہ جو بابا ہے قادیانیوں کا، ٹھیک ہے، منگولی بابا، یہ کب پیدا ہوا؟ یہ کہتے ہیں 1835 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے. اب 1835 سے آپ لے جائیں 1892 تک تو کتنے سال بنیں گے؟ یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ جب لگاؤں گا اسکین تو آپ کے سامنے نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اب 1892 سے لے کر اور 1835 تقریباً 57 ایئر بنتے ہیں. 57 سال عمر ہے مرزا قادیانی کی، 57 سال عمر ہے منگولی بابے کی، منگولی نبی کی. 57 سال کی عمر میں وہ یہ خوابیں دیکھ رہا ہے کہ سرخ لانگ کے لباس میں آئی ہے. پھر میں نے غور سے دیکھا، توجہ کیا تو پتہ چلا جالی کا کپڑا پہنا ہوا ہے. چلے یہاں تک تو کبھی تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بات چل رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی. اب اگلی خواب سنیں، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں آئی تھی. اب یہاں لکھا ہوا ہے جی 14 اگست 1892 بمطابق 20 محرم، وہ 20 ذی الحجہ، یہ 20 محرم. مہینے دیکھ لیں کتنے معتبر ہیں. اچھا آگے چلے. آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں ماں چاند کس کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہی جس کے بارے میں کہہ رہا نا اشتہار دیے تھے. یہ ایک محمدی بیگم کا قصہ ہے مرزا جی صاحب، شاید آپ کی علم میں ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا ہے. اس پہ ہم نے ایک سٹریم بھی کی ہے 3 گھنٹے 29 سیکنڈ کی، بڑی زبردست. ہم نے سارے حقائق اس میں اکٹھے کر کے قادیانیوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اور سر اس کا منڈا ہوا ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ وہ جو محمدی بیگم ہے وہ مرزا صاحب کے محرم کے مہینے میں 20 محرم میں 1309 ہجری میں خواب میں آئی ہے، اور کہتے ہیں کہ سر اس کا منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے. مرزا صاحب یہ دیکھیے، یہ منگولی بابا، منگولیوں کا نبی کیا کہتا ہے؟ اب اس خواب میں کہتا ہے کہ وہ جو سرخ کپڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، رولا مک گیا ہے، جفیاں ڈل گئی، سارا کچھ ہو گیا، الحمدللہ بھی کر دیا، شکر ادا بھی کر دیا. اب اگلے مہینے جو اس کو خواب آ رہی ہے 20 محرم کو، وہ کیا ہے؟ اب محرم کا مہینہ خود دیکھے کتنا اہمیت کا مالک ہے. اور منگولی نبی کیا خواب دیکھ رہا ہے اس مہینے میں؟ اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے. شکر ہے اس نے صرف شکل پہ تبصرہ کیا ہے، وہ جو ننگا جسم تھا اس پہ نہیں کر دیا. بہرحال دیکھا ضرور ہے اس نے. چلیے، میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیرا سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا. اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے پیشگوئی بھی کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مگر مرزا قادیانی حسرت کے ساتھ، منگولی نبی حسرت کے ساتھ مر گیا، اس کا خاوند نہ مرا. جبکہ یہ کہتا خواب میں نے جو اس کی تعبیر نکالی وہ یہ تھی. منگولی نبی کی تعبیر بھی غلط ہو گئی. چلیے بڑا آگے دیکھتے ہیں. اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں. واہ، چلیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے منگولی نبی نے وہ ہاتھ اپنے دونوں سر پہ ہی اتارے ہیں، ورنہ ان سے کوئی بعید نہیں، یہ کہاں کہاں ہاتھ لگا جاتے.
چلیے بہرحال آگے چلتے ہیں. اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے, اور اسی رات والدہ محمود, پچھلی خواب میں بھی والدہ محمود, اس خواب میں بھی والدہ محمود, یعنی بشیر الدین محمود جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا, اس کے نام سے, محمود کے نام سے وہ کہہ رہے ہیں والدہ محمود, یعنی مرزا قادیانی کی بیوی, جسے یہ ام المومنین کہتے ہیں. اس کا نام تھا نصرت جہاں بیگم, جس کا جو پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین, اس نے اپنی کتاب میں لکھا, میرے پاس کتاب موجود ہے, حوالہ لگا دوں گا, اس نے لکھا کہ 20 مرتبہ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں تیری لونڈی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ام الملون پھر میرے منہ سے نکل کے معذرت چاہتا ہوں, ام المومنین جو ہے یہ کیا ہے کہ کہتی ہے جی, اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے. چلیں جی, نکاح بھی ہو گیا ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب قادیانی بابا خوابوں میں نکاح بھی دلی جا رہا ہے, ننگا بھی دیکھی جا رہا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے, اور پھر دل میں آواز بھی آتی ہے کہ اس نے کہا میں آ گئی ہوں. چلے, منگولوں کا نبی ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہوا ہے, اور شیرنی منگوائی گئی. اب دیکھ لیں, خوابوں میں مٹھائیاں بھی چل رہی ہیں, شیرنی بھی آ گئی ہے. حالانکہ کہتے ہیں میں ذیابیطس کا مریض ہوں, مگر پھر بھی گڑ اور مٹی کے ڈھیلوں والا معاملہ چلے. اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے, منگولی بابا جی, منگولی نبی کہتا ہے پھر وہ میرے پاس خواب میں کھڑی ہے. کیا کہیں گے خواب, اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیے. کتاب, حوالہ, ہر چیز میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. بہت ساری خوابیں آپ بیان کرتے ہیں, تو پھر وہ مجھے گانا بھی یاد آ جاتا ہے نا انڈیا کا, وہ تو خیر تھا نا, کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے, تو میں کہتا ہوں خوابیں بہت سی بیان کی ہوں گی تم نے, کبھی تذکرہ کی خواب بھی تو بیان کرو. یہ دیکھو ہیں, چلیے بر ہم ہیں نا, ہم تو راوی ہیں, بیان کرنے والے, صرف لکھی انہوں نے ہے, ہم بیان کرنے والے ہیں. تو مرزا انجینئر صاحب میں آپ کی ویڈیو کا انتظار کروں گا, بتائیے گا مجھے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ کلام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کہوں گا کہ شاید آپ منگولی نبی کی کوئی حمایت کرتے ہیں, یا پھر اس منگولی امت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد ہے آپ کو. بہرحال اس پہ میں مرزا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی قسم کے ذہن سے بدزنی نہ اختیار کریں. بس مرزا انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ علمی اختلاف کرے, علمی جواب دیں, تو میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو آپ ضرور مرزا انجینئر صاحب سے کہیے کہ یہ جو تذکرۃ القادیان ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. بہت ساری خوابیں بھی اور اس میں بھری پڑی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بابوں کا دین اس قابل نہیں ہے, منگولی نبی کے جو فالوور ہیں, جو اس کے آگے جانشین ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. پھر بھی ہماری ہمت دیکھیے کہ ہم کتابیں سجا کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور صرف کس لیے, صرف یہ جو معصوم قادیانی ہیں, یہ جو معصوم لوگ ہیں جو اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان کو حقیقت دکھا سکیں, ہم ان کو ساری وہ باتیں بتا سکیں جو انہوں نے ان سے چھپائی ہوئی ہیں. اگر ان میں ہمت ہے تو یہ اپنے عبادت گاہوں کے اندر, اپنے جلسوں کے اندر ان خوابوں کو فخری انداز میں بیان کریں کہ منگولی نبی کی فخریہ پیشکش. خواب اور بھی تو بڑے خواب بیان کرتے ہیں جی, فلاں بندے کو خواب آیا تو اس نے دیکھا جی کہ مرزا قادیانی جناب بالکل ٹھیک ہے, تو یہ خواب بھی بیان کریں. بہرحال آپ نہیں کریں گے, ہم تو بیٹھے ہیں بیان کرنے کے لیے. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں, تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین.